یہ تھی ڈاکٹر نوشین. ایک ابھی میں دعوت دوں گا جنا ہاسپٹل کے دوسرے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں, ہی از مائی گڈ فرینڈ, کہ جو انہوں کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا ہے کہ ڈاکٹر یحییٰ دنیا کو کہ وہ آئیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام کی مناسبت سے بات کریں. ڈاکٹر یحییٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ صاحب, پروفیسر ٹیپو سلطان, ڈاکٹر حلیمہ, and Mr. Ehsan Kavi, and other senior members of faculty and JPMC doctors, nursing staff, paramedics. Assalamu alaikum. My topic is an overview of patient safety in healthcare facilities. Already you have been briefed by Dr. J. Pal regarding the importance of this topic. Coming to very essence or definition of patient health safety. Patient health safety is a healthcare discipline that aims to reduce risks, errors, and harm to patients while receiving healthcare facilities in hospitals, clinics, maternity homes, and other centers. That particular day was adopted by World Health Assembly that declares 17th September as a Patient Health Safety Day throughout the world. There are certain objectives of declaring 17th September as a Patient Health Safety Day: to increase public awareness and engagement of public, to enhance the global understanding, work towards solidarity and action by member states to enhance patient safety and reduce patient harm. Coming to adverse effect due to unsafe care is one of the 10 leading causes of death in world and developed countries. So you can imagine if it is one of the 10 leading cause of death in developed countries, what can happen to third world countries. In high income countries, 1 in 10 patients is harmed while receiving hospital care. مطلب کہ اگر 10 لوگ علاج کرانے جا رہے ہیں تو ایک بندے کو ہاسپٹل میں وائل ریسیونگ ٹریٹمنٹ ہارم ہو سکتا ہے. وہ کیسے آگے چل کے I will explain. Each year 134 million adverse effects occur in low and middle income countries due to unsafe care, resulting in 2.6 million deaths. پوری دنیا میں 13 کروڑ 40 لاکھ ایڈورس ریئیکشن ہوتے ہیں دوائیوں کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے, یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بائی دی ڈاکٹر, بائی دی پیشنٹ. And if you will see, I have highlighted globally as many as 4 in 10 patients are harmed in primary and outpatient healthcare facilities in developing world. Again, highlight what are the errors, what are the harms that are occurring in our hospital setups over here or worldwide. There are medication errors like eligible prescription. آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ ڈاکٹرس ایسے ہیں شاید وہ اپنی پرسکرپشن خود ہی نہیں سمجھ پاتے, یا کوڈیڈ لینگویج میں لکھتے ہیں میڈیکل اسٹورز کے لیے, وہ میڈیکل اسٹور والا بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کون سی دوائی دوں, اور کوئی نہ کوئی دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ون کین گیٹ ہارم. پرسکرپشن رانگ ڈوز, کسی بھی دوائی کا رانگ ڈوز چلا جائے تو ڈیفینیٹلی دیر آر گوئنگ ٹو بی ایڈورس ایفیکٹس. روٹ آف ایڈمنسٹریشن, آپ سب واقف ہیں کہ آئی وی دینا تھا یا انٹرا مسکولر دینا تھا, انٹرا مسکولر کو آئی وی دے دیا, آئی وی چیز کو کسی اور روٹ سے دے دیا. تو دیز آر کامن مسٹیکس دیٹ اکر ان اوور ہاسپٹل اینڈ ورلڈ وائڈ ایز ویل. دین فریکوینسی اینڈ ڈیوریشن, 7 دن علاج چلانا تھا,
3 दिन का डोज दे दिया. यही कहते हैं ना, एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस हुई है इसी वजह से हुई है कि मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक है. 3 दिन का डोज दे देते हैं. आइडियली इनको रिकमेंडेड है कि 7 डेज 5 डेज या टाइफाइड का 11 to 14 डेज. तो रिसेंटली सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एक सुपर बग डिस्कवर किया है हैदराबाद के सैंपल्स में फॉर टाइफाइड. ये सारी जो चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं. देन डायग्नोस्टिक एरर्स, मिस डायग्नोसिस, delayed diagnosis or wrong diagnosis can increase patient's morbidity and mortality. ये कॉमन चीज़ें हैं कि मिसडायग्नोसिस हो जाए. मैं इसका खुद सफरर हूँ कि एक प्रोमिनेंट प्रोफेसर ने मेरी मिसडायग्नोसिस की और मैंने गलत दवाइयाँ ले ली जिसकी वजह से मुझे सीवियर एडवर्स रिएक्शन हुआ. तो इट कैन हैपन टू डॉक्टर, इट कैन हैपन टू एनीवन. So these are common things that are happening in our hospital setups and clinics. जहाँ आपको पता है कि अताई डॉक्टर्स होते हैं, उनको कोई चीज़ का आइडिया नहीं होता, मेडिकेशन का, डोजेज का, डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट का. Then there are discharge errors. You know, in JPMC or in other hospital setups, after acute management, patient is not counseled, explained. हमने उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की कि कब फॉलो अप करना है, when he has to come or she has to come, for how many days he or she has to follow treatment, duration of treatment. तो इस तरह की मिस्टेक्स कॉमन होती हैं. और क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, तो यहाँ देयर आर मोर चांसेस ओवर हियर कि इस तरह की मिस्टेक्स हो जाएं और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली लोगों की डेथ भी हो जाती है. आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि गलत इंजेक्शन से किसी बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, किसी बड़े की डेथ हो गई. कॉमन एलिमेंट है कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, पीपल यूजुअली से कि भाई इसको गैस हो गई है. इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ कॉमन हो रही होती हैं. Then there are surgical errors. Professor Tipu Sultan Sahab is here to explain further कि एनेस्थीसिया की क्या एरर होती हैं, रॉन्ग इंसिशंस हो जाएं. प्रोफेसर हलीमा विल फर्दर एलाबोरेट रिगार्डिंग सर्जिकल एरर्स या पेशेंट की जो मॉर्टलिटी हो जाए इन गायनी वार्ड्स. और इसके अलावा जो इक्विपमेंट अगर टेक्नीशियंस ऑपरेट नहीं कर पाते, so these things happen over here as well. और सेटअप्स में भी होती हैं कि आपने राइट साइड का हर्निया करना था, आपने लेफ्ट साइड का कर दिया. आई का लेफ्ट साइड का कैटरेक्ट करना था, आपने राइट साइड ऑपरेट की. इस तरह के वाकयात आपने सुने होंगे और अनफॉर्चुनेटली इस हॉस्पिटल सेटअप में भी हुए हैं. सो पर्पज इज कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें और इनको एड्रेस भी करें. Then another important thing is hospital acquired infections. लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने, मगर unfortunately they are getting hospital acquired infections. सबसे ज़्यादा hospital acquired pneumonia is quite common. इसके बाद there is chance or there are chances in surgical OTs के लोग इन्फेक्शन ले जाते हैं, ओस्टियोमाइटिस हो जाती है और कोई सीरियस एलिमेंट हो जाती है जहाँ पे पेशेंट टर्नओवर ज़्यादा है, जैसे इमरजेंसी ओटी है, यू डोंट नो फर्स्ट कांटेक्ट है. तो इन चीज़ों को भी डेफिनेटली एड्रेस करना है. देन देयर आर टिप्स टू प्रिवेंट एरर्स जो हम वाइल मैनेज कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में. मेडिकेशन एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय वर्किंग एज अ टीम. डबल चेक medications, identify the patient, proper labeling of medicine. This is important for nurses के जो medicine को handle कर रही होती हैं, including for doctors who are preparing DC cards or writing treatment. Labeling of medicine, properly trained staff and adequate staffing to reduce workload and fatigue, and audit system. पुराने दौर में हमारी nurses बड़ी सख्त audit करती थी और they were very vigilant. Hopefully के आजकल भी they are vigilant and they are looking after their junior staff as well. Then there are discharge errors.
Pre-discharge evaluation must be done. Discharge card must include summary of the disease, investigations, whether properly done or not, prescription of medicine, and all necessary advice. Counseling of patient, वो unfortunately यहाँ पे नहीं हो रही, होनी चाहिए क्योंकि ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है, रश बहुत है, तो आप एक पेशेंट को टाइम नहीं दे पाते. दूसरा ये कि लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप भी है पेशेंट के दरमियान भी और डॉक्टर के दरमियान भी कि दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर. देन देयर आर सर्जिकल एरर्स. प्री प्रोसीजर वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि भाई राइट साइड राइट आई का ऑपरेशन करना है या लेफ्ट का करना है, तो ये ज़रूर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. मस्ट बी कैरिड आउट फॉलोइंग द चेक लिस्ट विद पेशेंट आइडेंटिटी, साइट ऑफ सर्जरी, type of procedure, antibiotics and venous thromboembolization उसकी prophylaxis भी होनी चाहिए. And count the instrument, pre-surgery and post-surgery as well. आपने ये incident सुने होंगे कि भाई वो सीजर रह गया, गाज पीस रह गया. These are common occurrence. In JPMC में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, other hospital setups में भी हुए हैं कि वही left gauze piece or surgical instrument inside abdomen or other part of body. Then diagnostic errors, assess patient's severity, give time to patient, take a detailed history. Detailed history का आजकल UC के स्मार्टफोन्स हैं, डॉक्टर्स पेशेंट के सामने दे आर एंगेज इन देयर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या कोई फेसबुक देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, वो प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं. दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, ये मगर हो रहा है इस तरह की चीज़ें. देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है तो उसमें इन्फोर्समेंट चाहिए कि डिसइंफेक्शन हो, प्रोटोकॉल मेंटेन हो. JPMC में भी एक हमने इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई हुई है. डॉक्टर अनवर इज डूइंग गुड वर्क कि इन्फेक्शन रेट कम हो हॉस्पिटल सेटिंग में. और पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट हैं, ग्लव्स, मास्क, आई वेयर, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ सरफेसेस विद डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट. देन समरी, एरर्स, रिपोर्ट द एरर्स. जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको छुपाना नहीं चाहिए. हमारी हैबिट है कि वी पुट थिंग्स अंडर द कारपेट, रिपोर्ट नहीं करते. व्हाटएवर मिस्टेक्स अकर दे शुड बी रिपोर्टेड. नो द वे टू लर्न फ्रॉम एरर्स. हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स के जो हमने मिस्टेक की. हाउ टू लर्न, हाउ टू इवैल्यूएट, एनालाइज द एडवर्स इवेंट्स, प्रैक्टिस strategies to reduce errors. Then what to do. एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियाँ होती हैं कि वो अपनी इन्फोर्समेंट नहीं करते रूल्स रेगुलेशन की, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग. फर्दर आवर सीनियर प्रोफेसर्स विल गाइड यू regarding patient healthcare safety and hospital environment and domain. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर जैया. तो इन्होंने बड़ा डिटेल से इस पे बात की कि हम एरर्स क्या करते हैं. और एक गलती जो मैं बताना चाहता था बीइंग आई स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने ही बता दी कि राइट आई कभी कभी हम लेफ्ट आई का कैटरेक्ट कर लेते हैं. तो क्योंकि ये मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं हमारी, तो कई जगहों पे तो फिर इसलिए टैग भी लगाया जाता है कि भाई प्रॉपर उसको. लेकिन मैं समझता हूँ कैटरेक्ट भी अगर गलती से हमने कर लिया तो इतना नुकसान नहीं होता. लेकिन कई जगहों पे या तो एम्पुटेशन भी गलती से, जो रिसेंटली तो नहीं हमने पढ़ी, लेकिन ऐसे वाक़या हुए हैं कि उसको काटनी राइट लेग थी और लेफ्ट लेग उसकी, तो कैटरेक्ट को तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे. अच्छा, तो अभी मैं दावा दूंगा कि हमारे, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था, और क्योंकि जब आज बहुत सारी नर्सेज भी बैठी हैं, तो मैं ये क्रेडिट देता हूँ नर्सेज को कि दुनिया में बच्चा आने से पहले माँ के पास बाद में पहुँचता है, पहले नर्स के हाथ में होता है. तो वो उसमें बहुत एक रोल प्ले करती हैं. और माँ और बच्चे को बचाने का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब पेशेंट सेफ्टी की हम बात करते हैं
تو ابھی بھی ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں. ہم جب میں پڑھ رہا تھا تو ہم 21 اور 22 میں 1% اس میں کم کر پا رہے ہیں کہ جو نیو بارن بیبی کی ڈیتھ ہوتی ہے تقریباً 1000 پہ 56 57. تو زیادہ تو ڈاکٹر حلیمہ اس پہ بات کریں گی, تو میں ان کو اپنی بات جو بھی کریں, وی ہیو اے اسپیکر ٹائم تو 10 to 12 منٹس ہم ان کے پاس ٹائم ہے, لیکن میں ان سے یہ بھی امید کروں گا کہ جو بہت سارے ویسے تو اس کی فیلڈ میں ٹاپک آتے ہیں. جیسٹیشنل ڈائبٹیز از اے بگ پرابلم, جو عورتیں فیوچر میں ان کو پراپر کاؤنسلنگ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بچ نہیں پاتی ہیں اور ڈائبٹک ہو جاتی ہیں, یا جو میٹرنل ڈیتھ ڈیورنگ ڈیلیوری اور بچے کی ڈیتھ ڈیورنگ آفٹر ڈیلیوری یا اسٹل برتھ, دس از اے بگ ایشو in our country. تو I invite the professor ڈاکٹر حلیمہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ذکر کریں. Thank you very much. Dr. Yahya has really captured all the points very well. So I would now talk about patient safety in maternal care, special attention to maternal care. So, let me take a slideshow. Great. انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کی 1990 میں رپورٹ آئی تھی, ٹو ایئر از ہیومن, غلطی کرنا انسان ہے, مطلب انسان غلطی کر سکتا ہے. 20 سال WHO کو لگ گئے پیشنٹ سیفٹی ڈے اناؤنس کرنے کے لیے. تو انسان تو اتنا اپنی غلطی کو پسند کرتا ہے, وی ٹرائی ٹو ہائڈ اٹ, اور وسل بلوئر کو ہم پسند نہیں کرتے. ایسا مریض جو آ کے ہمیں یہ بتا دے کہ آپ کے یہاں یہ چیز ایسے ہو رہی ہے, یا ایسی نرس یا ایسا اسٹوڈنٹ جو آ کے ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ فلاں چیز تھوڑی سی میڈم ایسے ہے, ہم اس کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہماری ہاؤس آفیسر نے ریسنٹلی ہمیں بتایا کہ میڈم پہلے ہمارے پاس 10 ملی گرام کا وائٹامن کے آتا تھا, اب 2 ملی گرام کا وائٹامن کے آ رہا ہے, لیکن ہم اب بھی بچے کو وہ ڈائلیوٹ کر کے لگائے جا رہے ہیں. ڈوز 2 ملی گرام ہے 2 کلو کے بچے کی, تو ہم ابھی بھی 2 ملی گرام کے ٹیکے کو بھی 3 بچے کو لگائے جا رہے تھے. شکر ہے اس نے پک کر لیا. شی واز اے وسل بلوئر فار مائی وارڈ آن دا نرسری کیئر ایریا آن دیٹ ڈے. آئی ٹوک اٹ اپ. میں اس کو ڈھک سکتی تھی کہ میرے ڈپارٹمنٹ کی بات ہے, باہر کیوں جائے. آئی سیڈ آپ آئیں گی مارننگ میٹنگ میں سب کو بتائیں گی تاکہ ہم آئندہ درست کر سکیں, اور آج سے اس کو درست کر دیتے ہیں. سو وسل بلوئرس کو ہم پسند نہیں کرتے, اور پیشنٹ سیفٹی کا ڈے منانے میں ہمیں 20 سال لگ گئے. 1990 میں رپورٹ آئی تھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کی. تو بس میرا جو جسٹ ہوگا ٹاک کا, آئی وڈ بی ٹاکنگ ان اردو موسٹلی, تاکہ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے سے اس بات کو ہم یہاں سے سمجھ سکیں. کبھی بھی دنیا میں جو اویلیبلٹی ہے سروسز کی, وہ انشور نہیں کرتی کہ سیف سروسز مل جائیں گی. صرف پیسہ خرچ کر دینا, ایک اچھا بستر لگا کے ایک اچھا اسپتال بنا دینا, this will never ensure that the patient will get high quality service. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو امریکہ میں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی اسٹیٹس کوٹ کیے ہیں, ہمیں تو اپنے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں. تو بہت بڑی حقیقت ہوگی جس دن ہم پتہ چلائیں گے. تو جو امریکہ جیسے ملکوں میں اتنی غلطی ہو رہی ہے, تو ہمارے حالات کیا ہوں گے. تو صرف اویلیبلٹی اور یوٹیلائزیشن آف ریسورسز اہم نہیں ہے اچھی آؤٹ کمز کے لیے. ایک ایٹیچیوڈ, ایک کلچر, ایک اویئرنیس اور ایک ولنگنس ضروری ہوگی. علی نہ بڑھائیں آواز کو, نہ بڑھائیں, ایک ہی آواز رکھیں تاکہ ہم اسی طرح بولتے رہیں, پھر اسی پہ لوگوں کے کان ٹون ہو جائیں. انسیف کیئر از اے گلوبل چیلنج, یہ بھی سب کو پتہ چل گیا. اینڈ مٹرنل کیئر خاص طور پہ ایک اسپیشل ٹائم ہے جس میں ماں اور بچہ دو لوگوں کی صحت بھی انوالو ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, چیزیں بہت برسکلی چینج ہوتی ہیں, کمپلیکس ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. صاف ستھری چلتی پھرتی عورت آتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیکیورٹی کا عملہ 80-90% ٹائم لیبر روم کے باہر گزار رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں, ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ جو HB2 پہ چل کے آ گئی تھی, اب وہ اتنا بڑا ٹراما شاید نہ برداشت کر سکی اور وہ فوت ہو گئی. ان کو وہ رات کو روٹی پکاتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اس لیے کہ وہ عورت تھی, وہ چل پا رہی تھی, اور بچہ اس کے پیٹ میں جب تک تھا وہ ایک حفاظت ہے اللہ کی. اتنے ہارمونز ہوتے ہیں باڈی کے اندر
کہ اس کا سسٹم بھرپور اس کی ایڈرینلین کام کر رہی ہوتی ہے. the moment the placenta is delivered, the baby is gone, those hormones suddenly come down. اس کی اپنی امیونٹی ویسی نہیں تھی, اب وہ فوت ہو گئی یا بیمار پڑ گئی یا بچہ بیمار پڑ گیا. اس وقت لوگوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. سو میٹرنل ہیلتھ کیئر ایک اور بھی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹر یحییٰ نے مجھے انوالو کیا اس ٹاک میں. تو ہمارے جو آج کے اس ٹاک میں جو ہم بات کریں گے اس میں ہوگا سیف میڈیکیشن اینڈ انجیکشن پریکٹسز ان میٹرنل کیئر, سیف سرجری, سیف ڈلیوری, اپروپریٹ مانیٹرنگ, جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مسائل ہمارا ہاؤس آفیسر لے کے ہمارے پاس آتا ہے. افیکٹو یوز آف ویکسینیشن فار مدرز, prevention of infections, especially puerperal infections, trained providers. ہر پرووائڈر نہ صرف پہلے ٹرین ہو, پھر اپنی ریفریشر اور اپنی نالج اپڈیٹ کے لیے مسلسل کوشش کرے. پی پی ایچ پریونشن اینڈ مینجمنٹ جو ہمارا نمبر 1 کلر ہے, اور لاسٹ میٹرنل مارٹیلٹی ڈیٹا میں پی پی ایچ سے ڈیتھ بڑھ گئی ہے پاکستان میں بجائے کم ہونے کی. اور رسپیکٹفل میٹرنٹی کیئر جو ان کی ہم ڈگنیٹی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ڈلیوری کے دوران, اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے سیف میڈیکیشن. کیا ہے سیف میڈیکیشن؟ انجیکشن سیف کیا ہے؟ فلیبوٹمی پروسیجر جو نہ ریسیپینٹ کو ہارم کرے جس کو آپ ٹیکا لگا رہے ہیں, نہ پرووائڈر کو اوائڈیبل رسک دے جو ٹیکا لگا رہا ہے اس کو سوئی نہ چبھ جائے, نیڈل سٹک انجری, اور نہ اس کے نتیجے میں انوائرمنٹ میں کوئی پولوشن ہو. دس از سیف انجیکشن. اور میٹرنٹی کیئر میں کتنا ٹیکا لگتا ہے؟ روزانہ آتا ہے مریض, اس کو نوسپا لگانا ہے, ڈائکلورین. ایمرجنسی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہ شارپ ڈسپوزل کا خیال, نہ صحیح ٹیکا پڑھنا کہ اس میں لکھا کیا ہے, نہ ٹیکوں کے ڈیزائن ایسے بنائے گئے کوئی ایک کے جیسا دوسرا ٹیکا ہوگا وہ دیکھے بنا بھر لیے گئے, اور پھر وہ نیڈل وہیں پھینک دیتے ہیں بیڈوں پہ, گلوز پہن کے نہیں لگاتے, سیفلی اس کو کلین نہیں کرتے. دیر آر سو مینی تھنگس جس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں. پھر سیف میڈیکیشن, ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں. 5 آرز کو یاد رکھنا ہے, ہم نے بڑا بڑا کر کے میں نے اس لیے لکھا ہے. رائٹ ڈرگ, رائٹ روٹ, رائٹ ٹائم, رائٹ ڈوز, رائٹ پیشنٹ. وی آر آل وٹنس ٹو دیز پریکٹسز کہ یا تو ڈوز ٹھیک نہیں دی, مریض غلط تھا, انسولین کے 10 یونٹس لگنے تھے, 10.0 لکھا, 100 یونٹ لگ گئے. یہ سب کچھ ہم نے اپنی زندگیوں میں ہوتے ہوئے دیکھا. تو اس پہ خاص طور پہ توجہ کرنی ہے. جو میٹرنل کیئر کے لوگ ہیں بہت زیادہ انجیکشن ہم انوالو کر رہے ہوتے ہیں بیکاز پیشنٹ کی ایکیوٹ نیڈ ہوتی ہے, تو انجیکٹیبل میڈیکیشن دی جا رہی ہوتی ہے اسپیشلی پری آپ اینستھیزیا پریپریشن میں. وہاں پر ہم نے یہ 5 آرز کو یاد رکھنا ہے. سیف سرجری, ہم کتنے سیزیرینز کرتے ہیں اور ہم سب نے وٹنس کیا بھی, ہمارے پیشنٹ وکٹمائز بھی ہوئے اس وجہ سے کہ ہم سے سویب رہ گیا, پیشنٹ کا سیمپل لیبل نہیں ہوا, وہ ڈسچارج ہو گئی, اب ڈھونڈتے پھر رہے رپورٹ کیا ہے, رپورٹ صحیح ہینڈ اوور نہیں کی گئی اس کو جو ٹیشو نکالا گیا تھا. تو اگر ہم یہ تینوں وقت ہر وارڈ اپنا یہ حصہ بنا لے کہ سیف سرجیکل چیک لسٹ پہ کام کرنا ہے, اور یہ آپ کے ہر فائل کا حصہ ہو, جو بھی سرجری ہو رہی ہے چاہے ایمرجنسی چاہے الیکٹیو, اس میں سائن ان اور سائن آؤٹ کا ٹائم خاص طور پہ ہماری پوری اینستھیزیا اور نرسنگ اور OR ٹیم کے ساتھ ہم اناؤنس کریں سائن ان. ہم اس کو ہنسنے لگتے ہیں اس وقت کہ بار بار ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مریض اس چیز کا ہے, اس چیز کا ہے. پھر جب پرکریٹا بلیڈ کرتا ہے اور اس وقت کینولا بھی نہیں مل رہا ہوتا, تو وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار دوز کنڈیشنز. وی نیڈ ٹو چینج آور ایٹیٹیوڈس ٹورڈز دیز پریکٹسز. پلیز ٹیک کیئر. ہر کوئی پرنٹ کرائے جہاں ہم اتنی چیزیں کرا رہے ہیں جنہاں میں ایک سیف سرجیکل چیک لسٹ ہر فائل کا حصہ ہو. ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر سکندر سے میری خاص ریکویسٹ ہے, وہ OT کو اور مین ER کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پلیز اس کو ہم اپنے کلچر کا حصہ بنا لیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ سیفٹی کا ہو جائے. ہم ایک دن منانے سے جو ہمارے مسائل ہیں حل نہیں کر سکیں گے. ایوری ویئر ایوری ڈے وی شوڈ کیپ آن بینگنگ دس بیل. اسی طرح سے سیف ڈلیوری کی بھی چیک لسٹ ہے جس میں ایک ایک چیز لکھی گئی ہے کہ آکسیٹوسن کا ٹیکا موجود ہے کہ نہیں, آپ کے پاس گلوز ہیں یا نہیں, بچہ پیدا ہوا پھر اس کو تھپڑیں ماری جا رہی ہیں, پھر اس کے لیے چیزیں نہیں ہیں, اکوپمنٹ نہیں ہے. روز صبح جا کے اب ہم نے ایک ہاؤس آفیسر کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اپنی نرسری کی ٹرالی کو چیک کرے. جہاں بچہ ریسیو ہوگا وہاں پہ وارمر کام کر رہا ہے کہ نہیں, زیادہ مشین میں کوئی ہیٹ تو نہیں ہے,
وہاں پہ وائٹامن کے ٹیکے ہیں یا نہیں, تبھی تو اس ہاؤس آفیسر نے یہ پک کیا. One person should be there all the time to look after the sick babies would be coming every moment. Every baby can get sick at any time. So we have to be very vigilant not to lose those golden moments. اسی طرح ڈیلیوری کے فوراً بعد جو پہلے 2 گھنٹے ہیں ماں کے, وہ بہت اہم ہیں. اس میں ڈیتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ ڈیتھ ڈیلیوری کے 2 گھنٹے کے اندر ہوتی ہے. اگر ہم یہ پراپر سیف چائلڈ برتھ چیک لسٹ کو فالو کریں تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو ویل پریپیئرڈ ہوں. جتنے آپ ویل پریپیئرڈ ہوں گے اتنا اچھا کام ہوگا. آپ کے گھر دعوت ہو, مہمان انہوں نے 2 بتائے ہوں, 10 آ جائیں, تو آپ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس وقت بات بھی نہیں سمجھ آتی, اسی کچن میں آپ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اچانک زیادہ لوگ آ گئے. لیکن آپ نے اگر پریپیئر کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے 10 مہمان آئیں گے, آپ نے برتن لگائے ہوئے تھے, 10 گلاس ویلکم ڈرنک کے نکالے ہوئے تھے, تو آپ کے حالات اس دن کچھ اور ہوں گے. سو پلیز پریپیئر یور سیلف ویل. نتھنگ کین ریپلیس اے ویل پریپیئرڈ OR, LR اینڈ گائنی ER. پہلے سے جا کے صبح چیک کریں, جب مصیبت پڑ جائے گی اس وقت تو آپ کام نہیں کر سکیں. پلیز میری اپنی ایک جو سٹاف ممبر یہاں بیٹھا ہے, پلیز آج اپنے ایٹیچیوڈ کو تبدیل کریں. خدا کے لیے میری اس کمپیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو میں یہ لفظ بول رہی ہوں, دیز آر ود 20 ایئرس جو ہم نے یہاں مرتے عورتیں پھر بھاگ دوڑ کرتے پھرتے, وہ نہ ہو. اس وقت کی بھاگ دوڑ سے بچنے کی کوشش کریں. کتنی بار ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی مریض بالکل ٹھیک تھی میڈم, پھر مر گئی. بالکل ٹھیک تھی, جوس پی رہی تھی, بہن سے باتیں کر رہی تھی, پھر ہم بھاگے بھاگے گئے تو وہ فوت ہو گئی. بیکاز ہم نے مانیٹرنگ صحیح سے نہیں کی ہوئی تھی. دیر از اے میوز چارٹ, میٹرنٹی ارلی آبسٹیٹک وارننگ سکورز. انہوں نے پورا اس کو کلر کوڈ کیا ہوا ہے, لال, پیلا, ہرا, کہ اس رینج میں اگر بلڈ پریشر اور پلس ریٹ آ جائے تو یہ ریڈ ہے یا یلو ہے, تو آپ نے فوراً وارن کرنا ہے, اپنے سینئر کو بتانا ہے. اگر ریسپریٹری ریٹ اس کا ایک خاص حد سے بڑھ گیا اور میٹرنٹی کی پیشنٹ کا اینی سیچوریشن لیس دین 94%, پلیز آپ آ کے بتائیں. ہر ڈاکٹر کو یہ کہا گیا ہے پریگننٹ عورت اپنا ہائپوکسیمیا اچھا نہیں جھیلے گی, اس کا آکسیجن ہیموگلوبن کرو کچھ اور طرح کا بن گیا ہے ڈیو ٹو میٹرنٹی اینڈ فزیولوجیکل چینجز, اس کا ٹائیڈل والیوم کسی اور طرح کا ہے, وہ زیادہ ہائپوکسیمیا برداشت نہیں کرے گی, اس کا ہے ہی نہیں, اینڈ جو ریزرو والیوم ہوتا ہے پیچھے, اسی لیے ٹیوب ڈالنی فوراً ضروری ہوتا ہے. obstetric انسٹیٹسٹ کو اسی لیے زیادہ سینئر ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت ٹیوب ٹھیک نہ ڈلی, وہ ہائپوکسیمیا ایک عام عورت جھیل جائے گی, لیکن حاملہ عورت کا ہائپوکسیمیا جھیلنے کا تھریشولڈ وہ نہیں ہوگا جو عام عورت کا. اسی طرح ہائپوٹینشن, اس کا سسٹم آپ کو دھوکہ دیتا رہے گا. بلڈ پریشر وہ بہت دیر تک مینٹین کرے گی اپنا بی پی, اس کا اتنا سمپتھیٹک ان پٹ ہوگا. اس کی پلس اور اس کا بریدنگ ریٹ دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس کو ریسسیٹیشن کی ضرورت ہے یا نہیں. وہ 1.5 لیٹر خون بہا کے بھی اس کا بی پی صحیح آتا رہے گا. اور خاص طور پہ اگر وہ ہائپرٹینسو تھی, سو ڈونٹ ریلائی آن بلڈ پریشر دیٹ مچ. سارے پیرامیٹرز دیکھنے ہیں, پلس بھی دیکھنی ہے, بریدنگ بھی دیکھنا ہے, آکسیمیٹری بھی دیکھنی ہے, جنرل کنڈیشن بھی دیکھنی ہے اس کی, کہ اگر وہ نہیں برداشت کر رہی تو وقت پہ. سو MEOS یہ بھی ہم نے اپنا چھپا کے وارڈ میں رکھا ہوا ہے, ہم اس کو بھی اپنا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ جھوٹی مانیٹرنگ. جو صبح 6 بجے کا فالو اپ ڈلا ہوا تھا, 9 بجے والے نے وہی چھاپ دینا ہے, تو پھر تو ہمیں نہیں پتا چلے گا, پھر تو وہ صبح والا ہی بلڈ پریشر لکھے گا. There comes the attitude, my own integrity, my own willingness to work. اگر ہم ہاؤس جاب اور PG شپ میں ٹریننگ میں بھی جھوٹ ہی بولنا سیکھیں گے, صبح کا بی پی شام کو جھوٹا لکھیں گے, عورت کی ایک پلس ہی سچی نہیں لیں گے, پھر تو یہ obstetric warning score اس طرح کے ہم 50 بھی لگا دیں فائل میں, پھر کام نہیں ہو سکتا. اگر اس کی پلس بھی لے لیں 15-15 منٹ سے اگر لکھی ہوئی ہے, اور دینداری کے ساتھ لیں اور صحیح ایمانداری سے لکھیں اور بتائیں گے, تبھی تو پک ہوگا پرابلم. ورنہ آپ جھوٹا لکھیں گے تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ویکسینیشن کے اوپر میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی. کووڈ کے وقت اٹ واز اے ہیوج پرابلم. لوگوں کو یہ سمجھانا کہ حمل میں ویکسینیشن کتنی ضروری ہے, یہ تو ایک, میں کہتی ہوں ٹیٹنس کا ٹیکہ, ہمارے جو بڑے تھے جو آج سے 60 سال پہلے آبسٹیشن تھے, انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. آپ کی عورت آتے ہی آپ سے پہلا سوال کیا کرتی ہے؟ میڈم 6-7ویں مہینے کا ٹیکہ نہیں لگانا؟ مجھے تو وہ لگا ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے پرانے ساتھی تھے آبسٹیشن 50 سال پہلے جب ٹیٹنس ہوا کرتا تھا, انہوں نے اپنا کام اتنا اچھا کیا ہے کہ آج بھی عورتیں اس ٹیٹنس کے ٹیکے کا ہم سے پوچھ رہی ہیں. اور ہم آج ہوتے ہوئے جب یہ ویکسینیشن موجود ہے کووڈ کی, ہم ان عورتوں کو تیار نہیں کر پا رہے.
ٹھیک ہے اینٹی ویکسینیشن لابی ساری عمر ساری دنیا میں کام کرتی ہے, لیکن ہم نے وی ہیو ٹو بی دا فلیگ بیئرر ایوری ویئر, گیو اے کلیئر میسج کہ حفاظتی ٹیکے ماں اور بچہ دونوں کی حفاظت ہے. جو اینٹی باڈیز بنیں گی وہ ماں اور بچہ دونوں کے کام آئیں گی. کتنی ساری ویکسینیشنز ہیں, ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس ای سے ہم نے کتنی عورتیں مرتے دیکھی, اب اس کی بھی ویکسینیشن موجود ہے, وہی 016 کا ڈوز ہے, فیروز سنس دے رہا ہے, اور ان کو فون کرو تو وہ کافی کم پیسوں میں دے دیتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ بھی انشاءاللہ EPI میں آ جائے گی. یہ جو ویکسینیشنز ہیں یہ مفت تو نہیں آ رہی, یہ ٹیکس پیئر کا کسی نہ کسی چیز کا پیسہ ہے جو خرچ ہو رہا ہے. ہاں وہ مریض کو مفت نظر آتی ہے تو اس لیے وہ اس کے لیے اس کا وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. پلیز وی ایز ہیلتھ کیئر پرووائڈر شوڈ بی دا بگیسٹ پروپیگیٹرز اینڈ ایڈوکیٹس فار ویکسینیشنز, اسپیشلی فار پریگننٹ ویمن. کووڈ-19, یلو فیور, اینتھریکس, ٹائیفائڈ, ریبیز, ہر چیز کی ویکسینیشن ہے, اور ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ لائیو ویکسینیشن کب دینی ہے, ڈیڈ اٹینویٹڈ کب دینی ہے, اس کے بارے میں بتانا ہے. ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن پہ بہت اچھے سے بات ہو گئی. کتنی بار ہم گلوز پہنے ہوئے دروازوں سے, ہاتھوں سے دروازے کھولتے اور بند کرتے ہیں. یہ میٹرنٹی کیئر والوں سے میرا ریکویسٹ ہے, پلیز دستانے وہی والے دستانے مریضوں کو لگاتے ہیں. بار بار ان کا ہم پیلوک ایگزامینیشن کرتے ہیں جس سے سیپسس اور انفیکشن بہت بڑھ جاتا ہے. پلیز اپنے پریکٹسز کو چینج کریں, اور اپنا کیپ, ماسک, شکر ہے پرسنل پروٹیکٹیو بیریئر کا کلچر بہت اچھا آ گیا کووڈ میں, اس کو کنٹینیو کریں. دس از امپورٹنٹ. ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا میں یہ ثابت ہوا, سوری ڈاکٹر جے پال if I'm taking much time, I'd hardly 2 slides left, I would be not very long. ٹرین پرووائڈر ہونا کتنا ضروری ہے. اپنی ٹریننگ کو بار بار دیکھیں. میری شاید انکالوجی میں وہ ٹریننگ نہیں ہو سکی جو میری تھی, اب میں اس کے لیے دوبارہ جاتی ہوں, پھر اپنا کوئی ریفریشر کورس اٹینڈ کرتی ہوں, تو اس میں میری کوئی عزت کو کمی نہیں آتی. اگر میں اپنی نرس سے کہہ دیتی ہوں یہ جو تم نیا سیکھ کے آئی ہو یہ مجھے بتا دو, تو اس میں میری تو عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. پلیز وی شوڈ بی اوپن فار آور اون ٹریننگ. وی شوڈ ریفلیکٹ میرے اندر کیا کیا کمی ہے, اس کو اپنا آپ کو ٹھیک کرنا ہماری عادت ہونی چاہیے. تو جب دنیا میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ صرف ایک سروس پرووائڈر ہونا, ایک سروس موجود ہونا would not end the problem, ورنہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جو روز فائلیں جاتی ہیں یہ کیوں جائیں اگر صرف ہسپتال بنانا ضروری ہو. اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہماری بڑھ گئی ہے. اب عورتیں دائیوں سے زیادہ ڈاکٹر, نرس اور LHV سے بچہ پیدا کرا رہی ہیں. جہاں پہ صرف 20% تھی وہ 60% ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے اب اسکلڈ پرووائڈر سے جا کے عورتیں ڈیلیور ہو رہی ہیں. لیکن ہماری میٹرنل مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی کیوں نہیں کم ہو رہی؟ بیکاز وہ صحیح ٹرینڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی صحیح ٹریننگ پہ توجہ ہی نہیں دی, وہ پھر پیشنٹ کو وہی کمپلیکیشن ہو ہی جا رہی. تو وہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس کو برابر ٹرین ہونا چاہیے, ان کی ٹریننگ کو چیک بھی ہونا چاہیے اور مانیٹر بھی ہونا چاہیے. اسی طرح PPH میجر کلر ہے. ایکٹیو مینجمنٹ آف 3rd stage, انیمیا بلڈ اپ. عورت ڈیلیور تب ہو جب اس کا 10 گرام HB ہو, ورنہ وہ کمپلیکیشن کا شکار ہوگی. یہ میسج ہونا چاہیے. 60% عورتیں ہماری انیمک ہیں. سویر انیمیا 30% ہے. 2-3 HB ہم روز دیکھتے ہیں. وہ عورتیں نہیں سہاریں گی یہ والا PPH, وہ 1 منٹ میں جائیں گی. پھر ایکٹیو مینجمنٹ ہے ہمارے ہاتھ میں. صرف ایک 10 یونٹ سنٹوسینون یا ایک 5 یونٹ سنٹوسینون سلو IV لگانا ہے, اس سے بھی ہائپوٹینشن ہوتی ہے. آرام سے ایک ٹیکا اس کو ڈلیوری کے فوراً بعد لگا دیں, یا 4 مائزوپروسٹول کی گولیاں کھلا دیں, اس سے بھی اس کا PPH نہیں ہوگا. پراپر بلڈ ٹرانسفیوژن فیسلٹیز ہوں, ٹائم پہ پک ہو جائے. بلڈ لاس جب بہت زیادہ ہو پھر پک ہوگا تو ہم مینج نہیں کر سکیں گے. جیسے وہ ٹرکل ڈاؤن کرے, آپ کے یہاں پکٹوریل ریپرزنٹیشنز ہوں کہ پتہ چل جائے اتنا ہیمریج ہے تو اس کا مطلب ہے اتنا خون بہہ چکا ہے, اب فوراً اس پہ ایکٹ کریں. سب سے اہم چیز جو میرے دل کے بہت قریب ہے, اس پہ میرا ایک ایڈیٹوریل بھی ہے, فیگو میں نے ایک پریزنٹیشن بھی کی, ریسپیکٹفل میٹرنٹی کیئر. ہمارے یہاں جب سے میں میدان میں آئی ہم نے کیا دیکھا, او بی بی لیٹ جاؤ, او بی بی کھڑی ہو جاؤ, او بی بی تم کون ہو. اس قدر بدسلوکی سے اس عورت کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, بیکاز ہمارے اور اس کے پاور میں بہت فرق ہے. وہ اس طرح کے ایٹماسفیئر سے آئی ہے, وہ اس طرح کی بات کو بیچاری جھیل جاتی ہے. گھر میں بھی لوگ اس سے اسی طرح بات کرتے ہیں, یہاں پہ بھی ہم اس کے ساتھ اسی طرح بات کرتے ہیں. خدا کے واسطے میری اپنے ڈاکٹرز اور نرسز سے گزارش ہے کہ حاملہ خواتین کے ساتھ ڈلیوری کے معاملے میں پلیز ان کے ساتھ نیک سلوک کریں, ان کے ساتھ بد زبانی بدسلوکی نہ کریں, ان کے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں جو ان کو بری لگیں. اس وقت ان کو کور کر کے معائنہ کروائیں. میری اپنی سسٹروں سے گزارش ہے. کتنی بار میں کہتی ہوں کہ پھر میرا دوپٹہ اس پہ دے دو, اگر وہ ایسی ننگی اور میں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ برہنہ ہے یا میں, بات تو ایک ہی ہے.
الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں, ان کے ننگے پیٹ ہے, اس پہ پروب پھیری جا رہے ہیں. میں نے کہا مجھے ایسا الٹرا ساؤنڈ نہ سکھاؤ, نہ بتاؤ, میں تو پی اے کر کے وہ پتہ کر لوں گی. تو پلیز 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 ریسپیکٹفل میٹرنٹی کیئر ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. زندگی بھر وہ درد بھول جائے گی ایپیزیوٹمی کا جو آپ نے بدزبانی کی ہوگی, جو چاقو مارا ہوگا ڈلیوری کراتے ہوئے اس کے بازوؤں پہ, وہ نہ کرنا. اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نہیں آتا ٹانکا لگانا, پیک لگا کے چھوڑ دو. وہ دائیوں کے پاس جاتی کیوں ہیں؟ وہ اس لیے تو جاتی ہیں کہ دائی ان سے پیار سے بات کرتی ہے, اور ہم ان کے ساتھ ٹھیک ہے, زیادہ مریض ہیں تو زیادہ لوگ بھی تو ہیں. پلیز اس طرح کی بات چیت سے میرا بار بار گزارش ہے گائنی آپس کے لوگوں سے, جتنے بھی وہاں ہیں, اور ہماری نرسنگ سپروائزرز یہاں موجود ہیں, کہ پلیز نرسز کو خاص طور پہ اس پہ تیار کریں, ریسپیکٹفل میٹرنٹی کیئر میں وہ ہمارا ساتھ نبھائیں. سو آئی ول کنکلوڈ دیٹ ان ایڈیشن ٹو ٹپیکل تھریٹس جو ایک عام مریض کو ہیں, ان کو تو تھریٹ ہے ہی ہیں پیشنٹ سیفٹی کے, میٹرنل سیفٹی میں اور چائلڈ برتھ اور پوسٹ پارٹم پیریڈ میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں, بیکاز یہاں پر ایک کمپلیکس سیٹ ہے سیفٹی چیلنجز کا. اس میں ماں اور بچہ دونوں انوالو ہیں, وہ عورت ولنریبل ہے, وہ ریپروڈکٹیو فیز سے گزر رہی ہے, وہ اس وقت مینٹلی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, بہت زیادہ پین کا, جاگتے ہوئے اس کو وہ پین برداشت کرنا ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ انستھیزیا سے, فریکچر آپ کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ بے ہوش کر کے, لوکل لگا کے. یہاں پہ اس نے لیبر, ہمارے ایپیڈورل نہیں ہے جو کہ اس کا حق ہے, لیکن نہیں کر سکتے, ہمارے ریسورسز اجازت نہیں دیتے, تو کم سے کم صرف وربل کیئر سے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسی طرح کنٹینیوٹی آف کیئر بفور, ڈیورنگ اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ, یونیفارم سروسز being delivered to every woman, appropriate care based on the assessment of pregnancy related risks regarding the case at hand, and culture of safety and patient centered care. اپنے آپ کو خود جواب جب تک ہم نہیں دیں گے, ہم اپنا کلچر درست نہیں کریں گے, ہم پیشنٹ سیفٹی کی بات نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر علیمہ, بہت ہی اچھا لگا, اور کیونکہ ہم ملٹیپل اسپیکر ہیں اور لوگوں کی بھی ایک سننے کی بھی, ایک سمجھنے کی یا برداشت کرنے کی بھی, ایک بیٹھنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ونس آئی واز اسپیکر ان دا یورپین یونین کانفرنس ان اسلام آباد, اینڈ دا جرمنس ور دا ماڈریٹر اینڈ وی ور دا 40 اسپیکرس. تو انہوں نے بولا کہ you have only 3 minutes and you know the discipline of Germans. So I completed my speech in 3 minutes. تو آج یہ بہت ہی اچھا ہے جو نئی چیزیں ہم نے سیکھ رہے ہیں, اور ڈاکٹر علیمہ نے بہت ہی اچھی باتیں جو 5R میں نے سیکھا, اور رسپیکٹفل میٹرنٹی کیئر, یہ تو بہت ہی ہماری سوسائٹی میں کامن ہے, اور خاص کر کے سرکاری ہاسپٹلس میں. اور تو یہ آئی تھنک اٹ واز نیو لرننگ فار اس. ابھی میں دعوت دوں گا جو ہمارے سی او ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیب کے, اینڈ ان کے بہت سارے, ان کے پاس وہ مائکرو بایولوجسٹ بھی ہیں, ہی از اے سی او آف دا لیب, اینڈ سو آئی ول انوائٹ ہم ٹو ٹاک آن دا ویکسینیشن, انفیکشن اینڈ دا بلڈ ٹرانسفیوژن. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ. Thank you. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون. ڈاکٹر یحییٰ تنیو نے اتنی اچھی پریزنٹیشن کی کہ میری 90% پریزنٹیشن انہوں نے کر دی. میں ڈاکٹر حلیمہ تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت ہی انفارمیٹیو سیشن تھا اور بڑا ہارٹ ٹچنگ بھی تھا. میں بیسکلی میری جو فیلڈ ہے, مائک اوپر نہیں آ رہا, میری جو بیسکلی فیلڈ ہے وہ ہے انفیکشس ڈیزیزز. سو میں ایک فزیشین تھا اینڈ آئی بیکیم اے پروفیسر آلسو, اور ڈائگنوسٹکس میں بات کر رہا ہے. بیسکلی میں آپ سے 2-3 چھوٹی سی چیزیں کی بات کروں گا. ایک تو ہے کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے. اب میں ایک تو میں کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں ضرور بات کروں گا, جو ہے کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں, کہ ایک تو اناؤنسمنٹ ہے کہ 19 سے لے کے 19 سے آنورڈ جو ہے پیڈیاٹرک ویکسینیشن کووڈ کی اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل چیز ہے بچوں کے لیے. فائزر کی ویکسینیشن ہے, USA نے پرووائڈ کی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑی
جو ہے وہ موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور بہت بڑی کیمپین ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ پیڈیاٹرک ویکسینیشن 5 سال سے بڑے 5 سال اینڈ آنورڈ بچوں کے بارے میں سب کو لگوائیں, اسکول کالجز میں اور اسکولز میں اور گھروں میں جو ہے یہ ویکسینیشن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ فائزر کی ویکسینیشن ہے, یہ یو ایس میں آلریڈی دی جا رہی تھی اور بچوں کو وہ کور کر چکی ہے اور بہت اچھا اس نے افیکٹ دکھایا ہے. تو تھوڑی سی میں ویکسینیشن کی بات اس لیے کروں گا کہ پیشنٹ کی ویکسینیشن کی تو ڈاکٹر حلیمہ نے کیونکہ بات کر لی اور وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے کہ بچوں کو بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. میں ہیلتھ کیئر ورکرز کی ویکسینیشن کے بارے میں بات کروں گا. ہم اتنے سارے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور ہیلتھ کیئر ورکرز کی ویکسینیشن کیوں ضروری ہے؟ ایک تو ان کی اپنی پروٹیکشن, دوسرے اس کے بارے کی سیکنڈلی وہ کیریئرز بھی ہو سکتے ہیں جو سارے مریضوں کو لگاتے جائیں. آپ ٹائیفائڈ میری کا کیس تھا کہ ایلیٹ لوگ جا کے کھانا کھاتے تھے اور سب کو بیماری ہو رہی تھی, اس وقت پتہ نہیں تھا. بعد میں جب فالو کیا تو پتہ چلا کہ خاتون جو تھیں وہ کیریئر تھیں ٹائیفائڈ جراثیم کی اور وہ سب کو ٹائیفائڈ لگا رہی تھیں. میں کیونکہ میں انفیکشس ڈیزیز کا ہم نے ہی بیسکلی آرمی کے ساتھ مل کے ایکسپو سینٹر پہ پاکستان کا پہلا میجر کووڈ سینٹر سٹارٹ کیا تھا اور عیسیٰ لیب نے ڈے 1 سے ڈے لاسٹ تک سارے ٹیسٹ وہاں پہ فری کیے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انفیکشن کنٹرول کی بات کری یحییٰ دنیو نے بھی اور ڈاکٹر یحییٰ دنیو نے اور میڈم نے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسپو سینٹر پہ جو کووڈ پروٹوکولز اور انفیکشن کنٹرول پروٹوکولز بنائے گئے اور ایکسپو میں کراچی میں سارے پیشنٹس کووڈ کے ایڈمٹ ہوئے, اس میں ایک ڈاکٹر, ایک نرس, ایک پیرامیڈیکل سٹاف, ایک جینیٹر جو کہ ریڈ زون میں کام کر رہا تھا انکلوڈنگ مائی سیلف, ہمیں ایک کو بھی کووڈ نہیں ہوا. اور ماشاءاللہ یہ اور یہ پاکستان کی اتنی بڑی اسٹڈی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لوگ حیران ہو گئے کہ باہر کی ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی جو ہے نا کتنی اموات ہوئی. اور وہ ساری باتیں آپ نے مینشن کری ہیں اپنے سیشن کے اندر کہ جو کیئر ہم کرتے ہیں وہ کیسے ہم نہ صرف کہ مریض کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ ہم کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. بات کو چھوٹا رکھتے ہوئے میں کیونکہ کووڈ میری فیلڈ تھی اور انفیکشن کنٹرول اور میں ہارورڈ سے ٹرینڈ ہوں, تو میرے ٹی وی پہ میرے کافی سارے انٹرویوز ہوئے. تو کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا, 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ آئی اس کے اندر. سب نے مطلب اتنی اسٹڈیز, اتنی انٹرویوز ہوئے اور پرسنلی بھی, اور ہم عیسیٰ لیب کووڈ ویکسینیشن شروع سے فری لگا رہی ہے آل. کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ویکسین لگانے سے میرا ذہن تو مفلوج نہیں ہو جائے گا. کسی نے نہیں پوچھا کہ ویکسین لگانے سے اندھی آنکھیں تو نہیں اندھی ہو جائیں گی, ویکسین لگانے سے دل کی دھڑکنیں تو نہیں بند ہو جائیں گی, ویکسین لگانے سے میرا بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوں, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں, میرے مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا, میرے گردے تو نہیں فیل ہو جائیں گے, جگر تو نہیں فیل ہو جائے گا. پورے جب سے کووڈ آیا ہے خاص طور پہ کسی نے آج تک یہ سوال نہیں پوچھا. اگر کوئی سوال پوچھا تو یہ ہے کہ بچے تو پیدا ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. یہ ہماری پاکستانی قوم ماشاءاللہ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا پولیو ویکسینیشن کے بارے میں بھی ہوئی, پولیو ویکسینیشن کے بارے میں کہ پولیو پینے سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے. میرے خیال سے ڈاکٹر حلیمہ کیونکہ گائنیکالوجسٹ ہیں, آبسٹیشن ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کتنی بڑھ رہی ہے, تو میرے خیال سے آج JPMC میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی یار نہیں ہے کہ اگر یہ بچوں پہ کوئی اثر کر رہی ہے تو پولیو ویکسینیشن بڑھاوا دے رہی ہے, کم نہیں کر رہی ہے, کیونکہ بچوں کا پاپولیشن بام سب سے زیادہ ہے. نرسنگ کی جو بات ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر جے پال نے کی کہ نرسنگ تو بہت ہی زبردست پروفیشن ہے, اٹس ون آف دا بیسٹ پروفیشنز. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نرسنگ کمیونٹی یہاں بیٹھی ہے ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. اور نرسنگ پروفیشن جو ہے وہ اس لیے بڑا کرٹیکل ہے کہ زیادہ تر پیشنٹ ہینڈلنگ, جیسے بچے کو بتائی بات کہ پہلے نرس ہی ہینڈل کرتی ہے, اور نرسنگ ہی سارے میل اینڈ فیمیل نرسز یہ سارے بہت ہی کرٹیکل ہیں. اور آئی تھنک ان کا رول بہت زیادہ ہے. اور جو باتیں آپ نے کی ان کی بھی جو سیشنز ہیں ان کی بھی چیلنجز ہیں وہ ہمیں سننے بھی چاہیے اور مل کے ایڈریس کرنے چاہیے فار بیٹر ہیلتھ کیئر. 2-3 اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئیں کووڈ ویکسینیشن کی کہ ایک دفعہ انٹرویو میں مجھے جب 6ٹھی دفعہ کسی نے سوال پوچھا کہ سر وہ میں ویکسین لگاتا ہوں نا تو میرے بلب چل جاتے ہیں.
جہاں سے ویکسین لگائے نا وہاں بلب جل گیا. تو میں نے کہا تو اب میں کیا جواب دوں اس کا, آپ بتائیں ذرا, یا آپ سب کو پھیلانی ہے یہ باتیں سمجھانی ہیں. تو میں نے کہا ایسا کریں کہ آپ 2 ڈوزز لگائیں, پھر 2 ڈوزز بوسٹر کی لگا لیں, 4 ہو گئی. کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کہتے ہیں 6 لوگ رہتے ہیں. لائیو انٹرویو ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ. تو میں نے کہا 6 × 4 = 24. تو 24 بلب جلیں گے, آپ کو جنریٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے, پورا گھر روشن ہو جائے گا. تو وہ اینکر بیٹھی تھی, وہ کہتی سر یہ آپ پبلک ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں ان کو کیا جواب دوں. تو مطلب یہ ہماری تو ویکسینیشنز بہت کریٹیکل ہیں, یہ پریونٹ کرتی ہیں. اور اگر آج کووڈ نیچے آیا ہے اٹ از بیکاز آف ویکسینیشنز, اور یہ بچوں کی ویکسینیشنز بھی ضرور لگائیے گا. انفیکشن کنٹرول کی بات کر کے میں ختم کروں گا کہ ایک انفیکشن کنٹرول کے ساتھ ابھی میں تھوڑی سی بتاؤں آپ کو کہ کون سی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں. تو اگر 100 مریض ہم سے ٹیسٹ کرا رہے ہیں تو 44%, 45% اس وقت ڈینگی کے پیشنٹس ہیں, 25 سے 30% ٹائیفائڈ, اور 5 to 10% ملیریا, اور کووڈ جو ہے وہ اپ ٹو 1 to 3% اس وقت پازیٹیو آ رہا ہے. تو یہ بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. اور جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے سارے ڈینگی کے پیشنٹس آ رہے ہیں اور ایڈمٹ ہو رہے ہیں, اور بہت ساروں کی اموات ہو رہی ہیں, اور ریزن یہ ہے کہ پلیٹلیٹس نہیں مل رہے اور بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہو رہی. تو میں ہائی لائٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا, گڈ کوالٹی بلڈ, اور پورا ہول بلڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے 6 زندگیاں بچا سکتا ہے, 3 مہینے کے بعد ہر بندہ دے سکتا ہے. تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں, اور 1 زندگی 3 زندگیاں بتائیں. اور خاص طور پہ A نیگیٹو, B نیگیٹو, AB نیگیٹو, O نیگیٹو کے جو پیشنٹس ہیں ان کو تو بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے, دا ریزن کہ وہ بلڈ اویلیبل ہی نہیں ہوتا. تو جو ڈاکٹر حلیمہ کی پھر میں ایڈریس کروں گا پروفیسر صاحبہ کو, اب ینگ سے پروفیسرز ہیں ماشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ جب آپ کی کاؤنسلنگ سیشن بہتر ہوگا نا آپ کے پیشنٹ سے, تو آپ بہت ساری اور بھی باتیں کر سکتے ہیں اس سے. ایک تو رسپیکٹ کما سکتے ہیں, رسپیکٹ, ٹالرنس بڑی ضروری ہے. ٹالرنس ظاہر ہے ہم لوگ بھی تھک جاتے ہیں, فزیشینز ہیں, میں بھی ظاہر ہے فزیشین ہوں یا میڈیکل پریکٹیشنر ہوں, اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں, بور بھی ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کی IQ لیولز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں, چاہے نرسز ہوں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہوں یا ڈاکٹرز ہوں, لیکن ہماری پروفٹ کے ساتھ بھی ایک واقعہ تھا کہ جب ان کو کہیں پہ جاتے تھے تو ایک خاتون کچرا پھینک دیتی تھی, اور جب دن کچرا نہیں پھینکا وہ پوچھنے پہنچ گئے کہ بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے, اور وہ اسلام لے آئی. ہر ریلیجن امپورٹنٹ ہے, کرسچینٹی بھی بہت اچھا ریلیجن ہے, سارے ریلیجنز بہت اچھے ہیں, سب ایک ہی چیزیں سمجھاتے ہیں, لیکن ظاہر میں مسلمان ہوں تو میں اس کی بات کروں گا. اس پہ میں ختم کروں گا. تو کیا کیا ہم نے چیزیں سیکھی؟ تو ایک تو چیز ٹالرنس سیکھی کہ وہ جاتے تھے تو کچرا پھینکتے تھے, خاتون کچرا پھینکتی تھی. دوسری چیز یہ سیکھی کہ انہوں نے جا کے اس سے پوچھا پھر بھی کہ طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تیسری چیز میں تو ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ بڑے ٹارگٹ اورینٹیڈ تھے, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان کو مسلمان کرنا ہی کرنا ہے, اور ہمیں گریٹر گڈ دیکھنا ہے, اور انہوں نے یہ سب چیزیں برداشت کری. ورنہ وہ راستہ بدل کے بھی جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ مجھے اس کو مسلمان کرنا ہے. اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی کچھ ایسے ہی ذمہ داریاں ہیں. چوتھی چیز یہ کہ پھر ان کا اپنا کیریکٹر ایسا تھا کہ دوسرے لوگ اس کو فالو کرتے تھے, اور وہ امپیکٹ دیتے تھے, ایک امپریشن دیتے تھے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک ذات تھی, یہ میں سمجھتا ہوں ہم ایز میڈیکل پریکٹیشنرز ہمارا جو ہے ایک سمجھیں کہ ہم بھی اس عبادت میں شامل ہیں. یہ ہم بھی ایک اس روڈ پہ چل رہے ہیں, اس جرنی پہ چل رہے ہیں جو ہمیں ایسی پروفیشن کے اندر ہیں جہاں ہم لوگوں کی خدمت کر کے ان کا دکھ اور درد دور کر سکتے ہیں, فائنینشیل وریز بھی دور کر سکتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہے. اگر اس کو انفیکشن لگ جاتی ہے ہاسپٹل سے تو وہ اور دن بیمار رہے گا, اس کا اور خرچہ ہو جائے گا تکالیف کے ساتھ. اگر ہمارے گلو سے ہم دروازے کھولیں اور پھر وہی گلو ہم یوز کر رہے ہیں ان کے اوپر, یا ان کی ماڈسٹی, ان کی کیا کہتے ہیں شرم و حیا کو ہم پامال کر رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل فیکٹرز ہیں جو کہ پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, اس کی اپنی انا, اس کی رسپیکٹ اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ JPMC کی میں خیر بات کروں,
آئی تھنک کہ یہاں پہ چیلنجز ضرور کم ہوں گے کیونکہ جے پی ایم سی از ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. میں اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں سارے جو سینئرس بیٹھے ہیں. آج ہمارے جیو کی رپورٹرز بھی آئی ہوئی ہیں, وہ بھی کور کرنے آئی ہوئی ہیں, ورنہ ہاسپٹلس تو رپورٹرز سے بہت دور بھاگتے ہیں, اور دوسرے وہ بھاگتے ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی اے سے, جو یہ جو ہیں بھی بڑا دکھ درد رکھتے ہیں. انہوں نے کل ریٹس کم کیے ہیں ٹیسٹوں کے, تو مجھے میسج آیا تھا آپ کا, تو میں نے کہا نہیں یار کبھی صاحب اگر کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو آئی سپورٹ ہم. تو میں نے کہا آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ایک بہت اچھا ادارہ بن گیا ہے. بس ختم اس پہ کروں گا ایک شعر پہ کہ منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائیں منزلیں, منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائیں منزلیں, ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا. اگر ہم مل کے کام کریں گے تو منزلیں پہنچ جائیں گی. آئی تھنک جے پی ایم سی کو پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن جو وہ ہے اور زیادہ بنانا چاہیے, اور یہاں سے جو لوگ نکلیں گے, اور میں خیال سے ڈاکٹر جے پال آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اس کا مطلب میں بات ختم کروں اور میں ایک اور شعر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں اسپیشلی آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر حلیمہ آپ نے بھی بڑی اچھی پریزنٹیشن کی, لیکن دیکھیں یہ آ گئے. تو وہ ایسے ہے کہ جس کی خاطر توڑنی ساری حدیں ہم نے فرحان, جس کی خاطر توڑنی ساری حدیں ہم نے فرحان, وہ آج ہم سے کہہ بیٹھے اپنی حد میں رہ کرو. سو پیشنٹ سیفٹی ڈے زندہ باد. تنیو صاحب کا میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. تھینک یو سر. تنیو صاحب زندہ باد. جو اسپیکرز آئے ہیں زندہ باد, جتنے آپ لوگ سب بیٹھے ہیں زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اچھا, یہ تھے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, سی ای او ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری. جب میں جناح میں آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں گرینری پہلے سے زیادہ ہے, کیونکہ میری تربیت بھی یہی ہوئی ہے, میں آئی وارڈ میں کام کر چکا ہوں, اور تو میں نے دیکھا گرینری پہلے سے کافی بہتر ہے. تو جب میں نے معلوم کیا ڈاکٹر یحییٰ تنیو سے کہ انہوں نے بولا کہ میں نے کافی جتنا کر سکتا ہوں کافی ایفرٹس کیے ہیں, اور میں اس کو میرا ڈریم ہے کہ اس کو اور بھی میں بہتر کروں, لیکن اس میں چیلنجز کافی ہیں. تو انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ہمارے پاس جو کٹنگ مشین ہوتی ہے جو لان وغیرہ کو بہتر کرنے پودوں کو, کہ وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ کہیں سے ہمیں مل جائے. تو میں نے بولا کہ میں کوشش کروں گا, لیکن کمٹمنٹ تو نہیں کر سکتا کہ ہماری عیسیٰ لیب سے ہمیں سی ای او کو ریکویسٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں میرے ساتھ لبنہ بھی تھی, ہماری جو مینیجر ہیں برانچ کی. تو وی ور سکسیزفل کہ ہمارے جو سی ای او نے بولا کہ ہم بالکل سپورٹ کریں گے, اور جے پی ایم سی ہمارا ہی ادارہ ہے, تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, اور ایک ہمارا چھوٹا چیک تھا اس کے لیے کہ ہم وہ مشین یہ لے پائیں, اور ہم جناح کو اور بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ کریڈٹ ڈاکٹر یحییٰ تنیو کو جاتا ہے کہ وہ ایفرٹس کر رہے ہیں بھرپور کہ جناح کی گرینری کو اور بھی بڑھایا جائے. تھینک یو ویری مچ فرحان عیسیٰ صاحب. سر کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میرے جو مالی ہیں وہ مینول مشینیں چلا رہے ہیں, تو ہماری اگر مدد ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو لیبر اورس ہیں وہ بچ جائیں گی, اور ایک یونیفارم کٹنگ ہوگی. سر کو میں نے ریکویسٹ کی, سر نے 2,40,000 جے پی ایم سی کے لیے لان موورس کے لیے اپروو کر دیے. سر تھینک یو ویری مچ, اور اٹ ول گو لانگ وے. جیسے ہم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور ان کا ویلکم کیا, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو میڈیا والے لوگ آئے ہیں, اور یہ ہماری چیزوں کو تمام لوگوں کو, کیونکہ سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے, جو پرنٹ میڈیا ہے, اس کے بغیر, کیونکہ پہلے تو یہ بولتے تھے کہ آپ نیکی کریں تو اس کو چھپائیں, لیکن آج کل ہم بولتے ہیں کہ نیکی کریں تو اس کو چھپوائیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی بہتر چیزیں کریں ہمارے ان کو دیکھ کے. تو میں ابھی دعوت دوں گا جو ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, اور ان کا بہت بڑا رول ہے,
اور ہمارے جو ابھی 2 اسپیکر رہتے ہیں وہ دونوں کا ایک تعلق ابھی جو میں بلا رہا ہوں ڈاکٹر احسن کوی کو جو سی او ہیں اس وقت ہیلتھ کیئر کمیشن کے, اور تھینک یو کہ انہوں نے میرا ریکویسٹ قبول کیا اور انہوں نے اپنا ویلیویبل ٹائم دیا. اب ہم ان کو سنیں گے کہ واٹ از دا رول آف ہیلتھ کیئر کمیشن فار دا بیٹرمنٹ, فار دا پالیسیز, فار دا کیئر آف دا ہیلتھ پیشنٹ سیفٹی, اور وہ بیسیکلی خود پلمونالوجسٹ بھی ہیں. شکریہ جعفر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فرحان, ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب, ریسپیکٹڈ پروفیسر حلیمہ شاہین, آج آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی ٹاک آپ کے لیے ایک شعر سے کروں. یہ شعر آپ کے لیے ہے, اور یہ شعر اس لیے ہے کہ ان کی پریزنٹیشن دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ شعر ان پر فٹ آتا ہے. اور وہ شعر یہ ہے کہ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے موسم, ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے موسم, کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے. Thank you for giving me this motivation to put this. Farhan Saab, I don't have a very formal presentation, but just sitting here, I took some observation. I am not going to tell them about what's in Healthcare Commission is doing. I am talking about patient safety. فرحان عیسیٰ صاحب ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ 24 بلب جل جائیں گے, تو اگر میں اس پروگرام میں ہوتا تو میں کہتا فرحان صاحب کوئی ایسی ویکسین نہیں جس سے ایک ٹی وی بھی چل جائے اور 4 پنکھے بھی چل جائیں. بلب جلا کے کیا کرنا ہے, آج کل تو ٹی وی زیادہ ضروری ہے. تو جواب اس کا یہ ہے, آپ کو نہیں ملا ہے, میں ہوتا تو آپ کو جواب دیتا رہا ہوں. آپ اگر تھوڑی سی میری ہیلپ کریں تو میں چاہوں گا کہ اس ہال میں کتنے ڈاکٹر ہیں, اگر وہ میری خاطر 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں, جو ڈاکٹرز ہیں. Thank you very much. Please have a seat. I will request my nursing colleagues and staff جو یہاں موجود ہیں وہ اب کھڑے ہو جائیں. Please have a seat. آخر میں ریکویسٹ کروں گا اس ہال میں جو فارماسسٹ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. That's the problem. When we talk about medication safety, that's the problem. In a hospital for so many beds, with mashallah so many doctors, please have a seat, and so many nurses, how many pharmacists are working? What is the international formula for a pharmacist per patient ratio? We have never achieved that. Because pharmacy and pharmacist was never considered as an important aspect of a healthcare provider. He is an important team member, and the medication safety کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ فارماسسٹ کے پاس ہے. خالی میں آپ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریشو جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, اور میں یہ جو آج میں نے یہ ایکسرسائز کرائی ہے, میں نے آج سے 10 سال پہلے کرائی تھی تو اس وقت بھی یہی تھی اور آج بھی وہی ہے, تو اس پہ کوئی امپروومنٹ نہیں آیا ہے. تو وی کین ناٹ جسٹ کیپ آن ٹاکنگ until unless we take remedial measures. So that's one message that pharmacist, دیکھیے, a doctor prescribe medicine. ہے سر. A nurse administer medicine. ہمارے یہاں ایک چیز میں مسنگ ہے, 2 بلکہ چیزیں مسنگ ہیں. The doctor prescribe, the pharmacist should dispense, and nurse should administer. تو کیا ہمارے یہاں اس ڈسپینس کرنے کا لیول وہی ہے جو پرسکرپشن کا اور ایڈمنسٹریشن کا ہے؟ نہیں ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دیٹ ہو از مانیٹرنگ دس میڈیکیشن یوزیج. نو بڈی از مانیٹرنگ میڈیکیشن یوزیج. آپ نے بچپن میں میڈیسن کی بوتل پہ ایک لفظ لکھا دیکھا ہوگا, میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو اس پہ لکھا ہوتا تھا پوائزن. آپ سب نے دیکھا ہے. تو میں بچپن میں یہ سمجھتا تھا جب میں چھوٹا تھا اور اردو فلمیں پاکستانی دیکھا کرتا تھا کہ یہ وہ پوائزن ہے جو محبت میں ناکامی کے بعد غسل خانے میں ملتا ہے اور انسان کو خودکشی کرنے کے لیے کھانا ہوتا ہے. اور ہر غسل خانے میں بڑا پرومپٹلی رکھا ہوتا تھا, کیونکہ ہیرو یا ہیروئن کی جب بات نہیں مانی جاتی تھی تو وہ غصے میں جاتا تھا, الماری کھولتا تھا اور ہینڈی پوائزن اٹھاتا تھا اور اس کو کھاتا تھا.
لیکن اس پوائزن میں ڈاکٹر حلیمہ ایک خاص بات تھی کہ وہ اثر اپنا اسی وقت کرتا تھا جب گانا ختم ہو جاتا تھا. گانے کے درمیان میں موت نہیں آتی تھی, اور اس کا موڈس آپرینڈی آف ڈیتھ ہمیشہ یہاں سے کتھا نکلتا تھا, منہ سے ایک کتھا نکلتا تھا. ہر پوائزن جو تھا وہ اسی طرح مارا کرتا تھا اس میں. تو میں نے جب پوائزن لکھا دیکھا تو مجھے یہ پتا پڑا کہ ایوری میڈیکیشن اور ڈرگ از اے پوٹینشیل پوائزن. جب میں پڑھ لکھ گیا تو میں نے کہا پوائزن نہیں ہے, اٹس اے پوٹینشیل پوائزن. سو میری ایک سلائڈ ہے, آج میں دکھا تو نہیں پا رہا ہوں لیکن میں اس کو نریٹ کر دیتا ہوں کہ آپ لکھتے ہیں کہ ڈرگز آر مینوفیکچرڈ بائی فارماسیوٹیکل کمپنی, ڈرگز آر مارکیٹڈ بائی فارماسیوٹیکل کمپنی, drugs are prescribed by the doctor, drugs are dispensed by the pharmacist, the drugs are administered by the nurse, and drugs are consumed by the patient. ایسا ہی ہے, یہ پوری سیریز ایسی چل رہی ہے. اب اس ڈرگ کو آپ لفظ پوائزن کر دیجئے اور اب سارے کہانی کو دوبارہ کیجئے. Poisons are manufactured by pharmaceutical industry, poisons are prescribed by the doctors, poisons are administered dispensed by the pharmacist, and poisons are administered by the nurse, and poisons are consumed by the patient. And Dr. Tunio has already told you about the data of adverse event. اور جو 13 کروڑ کی انہوں نے بات کی, یہ رپورٹڈ کیسز ہیں. امریکہ میں بھی 100% رپورٹ نہیں ہوتے, کہیں بھی رپورٹ نہیں ہوتے. ایڈورس ایونٹ پہ میں نے شاید 3000 سیشن کرائے ہوں گے پورے پاکستان میں. لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ ایڈورس ایونٹ رپورٹ کرنا کیوں ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ ایڈورس ایونٹ, صحیح تو لیبلڈ ایڈورس ایونٹ ہے, ہیڈک ہے اس دفعہ کا ایڈورس ایونٹ, یہ تو ہوتا ہے, اس لیے اس کو بھی رپورٹ کریں گے. نہیں, آپ کو اس کو بھی رپورٹ کرنا ہے. بیکاز ایڈورس ایونٹ رپورٹنگ ان مائی اوپینین از این آن گوئنگ phase 5 clinical trial, if you can understand what I'm saying. Because it a continuous pooling of data into a central data pool which will establish the safety and efficacy of the medicine further. Because the sample size is enlarging now. So something which was hidden in the trial can come out. So that is very important. Adverse event پہ بات کریں گے ہم. میں نے فارماسسٹ کی بات کر لی. دوسری ایک بات, اگین ٹیکنگ سم کیو فرام ڈاکٹر حلیمہ جو انہوں نے لاسٹ میں بات کی تھی, جسٹ کنسیڈر دا پیشنٹ عزت نفس جس کی بات کی تھی, that if that same patient is your sister or your mother or your family member, how will you treat? That's it. کچھ کرنے کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ سوچ لیجئے کہ یہ آپ کا اپنا فیملی ممبر ہے جو بھی وہاں لیٹا ہوا ہے, تو وہ آپ بی بی اٹھو, ارے کیا کر رہی ہو, سیدھی ہو جاؤ, پھر آپ یہ نہیں بولیں گے, پھر آپ اس کو بہت پیار سے مخاطب کریں گے. امپیتھائز کریں, امپیتھائز کریں. ڈونٹ ٹریٹ ڈیزیز, پلیز don't treat disease. We teach our student how to treat disease. We never teach our student how to treat patient. Every patient is an individual personality, and our guidelines cannot be equally applicable to all the patients. You have to customize, you have to understand your patient, and then you will only be able to communicate with that patient. So یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں, they are all related to patient safety. اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے 2 ڈاکٹر ہیں, 2 MBBS کرتے ہیں, FCPS کرتے ہیں, پوسٹ گریجویٹ کرتے ہیں. ایک اچھا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ہی از اے بیٹر کمیونیکیٹر, ہی امپیتھائز, ہی ٹاک ویری پولائٹلی ود دا پیشنٹ. آدھا مرض تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, آدھا مرض ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. سو کمیونیکیشن از دا ایج آف دیٹ ڈاکٹر, ناٹ ہز ڈگری, ناٹ ہز ڈگری. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں, اپنا پرسنل لائف کا ہے کہ میں پلمونالوجسٹ ٹی بی سے میرا تعلق تھا ایک زمانے میں بہت زیادہ. تو بچے پریزنٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ لمفیڈینوپیتھی کے ساتھ, جن کو لگ رہی تھی ویکسین, پوسٹ ویکسینیشن لمفیڈینوپیتھی ہو رہی تھی بہت زیادہ, نیکروسس, کیزیس نیکروسس, ہر چیز ہو رہی تھی. تو میں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے نکلا. آئی وینٹ ٹو اے ویری بگ پرائیویٹ ہاسپٹل, آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم آف دا ہاسپٹل, اینڈ آئی آسکڈ دا ویکسینیٹر نرسز, سب کو جمع کیا میں نے, اور BCG ویکسین کا جو لیفلیٹ تھا اس پہ لکھا تھا ایڈلٹ BCG ویکسینیشن ڈوز از 0.1 ملی گرام اینڈ the children dose is half of the adult dose. So I asked, what is the dose of adult? They said 0.1 milligram. And I said, what is the dose of child? کہتے ہیں half of the adult dose. میں نے کہا what is half of 0.1? کہتے ہیں 0.5. 0.1 کا آدھا 0.5. So 10 times more dose بچوں کو لگ رہی تھی, اس کی وجہ سے لمفیڈینوپیتھی ہو رہی تھی.
So I'm not here to give you a very formal lecture. اگر کبھی پھر آپ تکلیف دیں گے تو آ جاؤں گا. باقی یہ ہے کہ آج کا جو سیشن ہے اس کے لیے یو آل آر، میں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ڈے کو ہم منائیں. لیکن جو ڈاکٹر حلیمہ نے بات کی تھی کہ ڈے منانا از نتھنگ. If you take one message with you after the session, that is the success of the session. And I think my message is improve your communication with the patient in an empathetic way. Consider them your family member, and the patient safety will be along with you. Thank you very much. بتایا کہ جو فارمیسی ہے وہ کتنی امپارٹنٹ ہے، اور جو آج کا ہم ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا تھیم کا ذکر نہیں ہوا کہ یہ جو بھی انٹرنیشنل ڈے ہوتا ہے اس کا تھیم بھی رکھا جاتا ہے. تو اس کا 22 کا جو تھیم ہے میڈیکیشن وداؤٹ ہارم، کہ دوائی ایسی دیں جس کا نقصان نہیں ہو. تو اب اتنے جب شعر سب نے سنائے ہیں تو ایک شعر میں بھی آپ کو سناؤں کہ میں تو بلیور ہوں، میں آپٹیمسٹ ہوں، اور میں کبھی بھی فیلیور میں بلیو نہیں کرتا. تو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم لوگ جب جتنے بھی لوگ ہیں اگر ہم رول پلے کریں گے ایک پازیٹیو رول، کیونکہ آج جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہاں میں نے بھی کام کیا ہے کہ یہ جو آج سیفٹی میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی سی یو میں جب جاتے ہیں تو نرس ریشو پیشنٹ ریشو کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ریشو آئی سی یو میں کیا ہوتا ہے، ہاسپٹل انفیکشن پیشنٹ کتنے لے جاتے ہیں، جو وہ ان کو انفیکشن نہیں ہوتا وہ کیوں لے کے جا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری پالیسیاں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے کیئر. ایوری پرسن از امپارٹنٹ فار دس سوسائٹی. آپ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کا اپنا ایک رول ہو سکتا ہے بہتر. تو میں نے ڈاکٹر ٹیپو صاحب کو اس لیے ویٹ کرایا، ہی از سینئر موسٹ اینڈ ہی ہیز ورک and is still working with the PMA. He is the former principal of the Do Medical College. He is the former chairperson Healthcare Commission. اور مجھے زیادہ پتہ تو نہیں ہے، ویسے اینستھیزیا میں انہوں نے بہت کام کیا. آئی سی یو جو میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن جو سول ہاسپٹل میں انہوں نے اس کو ایک بہترین قسم کا آئی سی یو بنایا. لیکن اتنی چیز بینگ اے ڈاکٹر میں بھی سنتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ کئی میڈیسن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو جب میں ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر تھا ایک کا، تو ہم یہ بھی سوچتے کہ بے ہوشی میں ایسی دوائیں یوز کریں کہ جو ہمیں بچت زیادہ ہو ہاسپٹل کو. تو ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پیشنٹ کو کتنا نقصان ہوگا، لیکن ہم اپنی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی جگہ پہ ہم سوچتے ہیں کہ میری سیونگ کیا ہے. جیسے کئی جگہ پہ ڈاکٹر مہنگی دوائی بھی لکھتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو میں ابھی دعوت دوں گا ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج اس کے موقع کی مناسبت کے، آج ڈے کے حساب سے مناسبت سے بات کریں اور واٹ وی کین ڈو اے بیٹر فار آور سوسائٹی. تھینک یو ویری مچ جے پال. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جے پال کا، ڈاکٹر عیسیٰ اور منتظمین کا، جنہوں نے یہ آج کی میٹنگ، کانفرنس، جلسہ آرگنائز کیا. اور اس سے زیادہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جو اتنی دیر سے اتنے صبر و تحمل سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے صبر کی داد دینا چاہتا ہوں. اور ہمارے اسپیکر کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس بڑے سے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے، اسپیشلی گائنی آپس کے حوالے سے، اس تھیم پر پیشنٹ سیفٹی. پیشنٹ سیفٹی سے مراد تو بہت کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر،
یہ ہمارا ہپوکریٹک اوتھ ہے, no harm to the patient, all of you, me and you. the moment ہم ڈاکٹر بنتے ہیں, نرس بنتے ہیں, پہلا یہ ہوتا ہے کہ no harm to the patient. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ no harm to my patient, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے no harm to our patient. And that starts right from every place of any place جہاں ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے. Let me give you one simple example. If you are a patient yourself, جو کہ ہم ہوتے ہیں, if you are suffering from pain or headache and body ache, something like that, تو آپ بھی پیشنٹ ہو گئے اور دواؤں کے سلسلے میں دوا لیتے ہیں. How many of you are aware کہ آپ کے درد کے لیے کون سی دوا کھانی ہے, کیسے کھانی ہے, so that آپ کو ہارم نہ ہو. مریض کی بات میں بعد میں کروں گا. کتنے لوگوں کے پاس اس وقت انالجیسک جیب میں ہے یا پرس میں ہے, اور کون سی انالجیسک ہے؟ کس کے پاس پونسٹان ہے اور اینسیڈ دوا ہے اس وقت, جو کہ بہت ہی کامن دوا ہے؟ ڈو یو آر یو اویئر آف دس تھنگ کہ یہ جو چاکلیٹ کی طرح اینسیڈ, پونسٹان اور اس کی دوائیں جو کھاتے رہتے ہیں, ذرا سا درد ہوا ادھر کھا لیا, یو آر ڈیمیجنگ یور سیلف, بیکاز یو آر ڈیمیجنگ یور کڈنی. اور جس طرح سے تھوک کے بھاؤ سے اس وقت, اب اپنے اپنے پرس میں دیکھ لیجئے, والٹ میں دیکھ لیجئے, پونسٹان سب کے پاس ہوگا, پیناڈول سب کے پاس ہوگا, جب چائے کھا لیا. سو دا موسٹ ڈینجرس تھنگ, جو کہ ایک خطرناک بات ہے, میڈیکل پروفیشنل, they are the most dangerous person self medication کے حساب سے. So the safety of the person or the patient starts from self medication. ہم سب اس کے شکار ہیں, اور جس ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو دوا ہر چیز ایکسیسیبل ہو جاتی ہے تو جو مرضی کھا لیتا ہے, جیسے مرضی کھا لیتا ہے اور جس وقت کھا لیتا ہے, اور اپنے کو ڈیمیج کرتا ہے ایز اے کلینیشین اینڈ ایز اے ڈاکٹر. اور ہمارے ڈاکٹر, ہمارے نرسز اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں اس وقت, اس لیے کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اپنے گردے کو, اپنے لنگس کو, اپنے اسٹومک کو, تین چیزوں کو ڈیمیج کرتے ہیں بہت زیادہ پونسٹانٹ یا بہت زیادہ اینسیڈ دوا لے کر کے. سو مائی ٹیک ہوم میسج ول بی ڈونٹ ٹیک اٹ, کیونکہ جتنی ڈائلیسس وارڈ ہے اس وقت سارے کراچی میں, سب بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس قسم کی دوائیں پولی فارمیسی کرتے تھے خود سے یا کوئی اور انہیں دیتا تھا. کسی دکان میں چلائی, جو چاہے دوا خرید لیجیے آپ, آف دا کاؤنٹر جو چاہے دوا خرید لیجیے. اگین ڈاکٹرز اینڈ نرسز اینڈ پیرامیڈکس آر دا ورسٹ ایگزامپل آف سیلف میڈیکیشن, جو کہ اپنے پہ کر رہے ہیں. Now let me go to the patients. نسخہ دیکھیے کسی ڈاکٹر کا, اپنے جی پی کا نسخہ دیکھیے, اپنے کنسلٹنٹ کا نسخہ دیکھیے, کسی کو نسخہ دیکھیے, 8-10 دوائیں تو یوں لکھتے ہیں, وہ 4-5 تو 1 سیکنڈ میں لکھ دیتے ہیں. اور اگر مریض داخل ہے, جن کو کہ میں انیستھیسیا دیتا ہوں, 15-16 دوائیں, اس بیچارے کا جس کا ایک آپریشن بھی ہونے والا ہے, جس کو میں بھی بہت ساری دوائیں دوں گا ایز اے انیستھیٹسٹ, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ 15-16 دواؤں کی. نہ یقین ہو, کسی بھی کنسلٹنٹ پروفیسر کی کلینک کے باہر کھڑے ہو جائیے, اور جو مریض باہر نکل رہا ہو اس کا نسخہ دیکھ لیجیے, کتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے اور فالتو کی بیکار دوا ہوتی ہے. Any fool can give 15 drugs and treat any disease. اور کتنے عقل مند ایسے ہیں جو 1-2 دوا, 3 دوا میں, 2 دوا میں مرض کو ٹھیک کرتے ہیں. Again, patient safety destroyed by that person, جو کہ اس بات کے اس نے 5,000 روپے بھی لیے ہیں یا 2,000 لیے ہوں گے, بہرحال پیسے لے کر آپ کو یہ بہت ساری خوفناک دوائیں دے رہا ہے. And all the drugs, all the medicines are chemicals. As a matter of policy, all drugs, all medicines are chemicals, اور وہ جائیں گے لیور میں میٹابولزم کے لیے, کچھ وانٹیڈ افیکٹ کریں گے, کچھ انوانٹیڈ افیکٹ کریں گے. اور اگر یہ زیادتی ہوتی رہی کہ بہت ساری دوائیں ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے, تو پھر اس جس کا کیا ہوگا, اس پیشنٹ سیفٹی کا کیا ہوگا.
हम इस मुसीबत में रोज मुब्तला हैं। फार्मेसी के हवाले से ये जो अब्यूज ऑफ ड्रग, मैं उन दवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो नकली दवा होती है या जाली दवा होती है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, एकदम प्योर अच्छी 100% दवा की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवर कंज्यूम कर रहा हूँ, फालतू खा रहा हूँ विदाउट रियलाइजिंग के पेशेंट सेफ्टी। और अगर मैं अपने मरीज को दे रहा हूँ तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और मैं रोज देखता हूँ, आप दूसरा देख लीजिए, जगह जा करके सर्जिकल वार्ड में जाइए, जो पर्सन सर्जरी के लिए जा रहे हैं उनके देखिए कितनी सारी दवाएं, पूछे कि भाई काहे को दवा दिया है, 2-2 एनाल्जेसिक की जरूरत क्या है, 2-2 एनसेट की जरूरत क्या है जो 6-6 घंटे पर ले रहा है, वो किडनी का बेड़ा गर्क कर रहा है। और सेफ्टी की अगर बात होती है तो अगेन हर वो शख्स जो कैजुअलिटी में इमरजेंसी में काम कर रहा है वो पेशेंट सेफ्टी के लिए काम कर रहा है, सफाई सुथराई कर रहा है, वो इन्फेक्शन को रोक रहा है। डॉक्टर साहब जो दवाएं दे रहे हैं वो भी पेशेंट सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हर एवरी पार्ट ऑफ ए क्लिनिक, जीपी क्लिनिक हो, वहाँ भी पेशेंट सेफ्टी की सख्त जरूरत है, इसलिए कि दवाओं के हिसाब से या मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से या मुख्तलिफ टेस्ट के हिसाब से क्या जरूरत है कि मैं अपने मरीज के 4 एक्सरे कराऊं, उसको मैं एक्सरे रेडिएशन दूं, लेकिन वजूहात 1, 2, 3, 4 मैं एक्सरे भी कराऊंगा, सीटी भी कराऊंगा, MRI भी कराऊंगा वगैरह वगैरह। पेशेंट सेफ्टी, अननेसेसरी उसको रेडिएशन से मैं फंसा दिया। फाइनेंशियल डेप्थ, फाइनेंशियल डेंट तो बहुत अलग सी बात है, ये हमें देखना होगा अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में। और जिस तरह से अपने घर से मामला शुरू होता है, अपनी दवाओं पर नजर रखें, अपने एक्सपोजर पर नजर रखें। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ एक्सरे वगैरह मुख्य चीज रहा, कितनी सेफ्टी का प्रोसीजर वहाँ है इस वक्त। सो वी डोंट फॉलो द SOP ऑल्सो, तो फॉलो SOP ताकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। और अगर सेफ्टी की बात होती है, जिसको तो बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया हमारे कोलिग्स ने, ऑपरेशन थिएटर्स में, लेबर रूम में और स्पेशल स्टेसिंग की जगह, पेशेंट सेफ्टी एरर को बचाने के लिए। लेकिन अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि बहुत सारे एरर होते रहते हैं और लाखों होते रहते हैं, लेकिन पेशेंट सेफ्टी, वो मरीज बेचारा जो है, अभी डॉक्टर ने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी कि हर मरीज को अगर हम अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट तस्वूर कर लें तो सारा मसला ही खत्म हो जाता है। ये मरीज मेरा बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अगर इस मरीज को हम इन आंखों से देखेंगे तो सेफ्टी का फैक्टर खुद बखुद आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि आज ये जो वर्ल्ड सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी डे हो रहा है, अगेन मेरे हिसाब से तो ये है कि एवरी डे इज ए पेशेंट सेफ्टी डे। आज हमने रिमाइंड करने के लिए एक दूसरे को तालीम बालगान के लिए, अपनी तालीम के लिए कुछ सेफ्टी का सिलसिला शुरू किया, लेकिन अगेन मेरे हिसाब से एवरी डे इज ए पेशेंट डे। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि आज जमा हुए, जैसे कि हमारे मुल्क में पोलियो का एक कैंपेन चलती है, उसके वजह से सब आराम से आके बैठ जाते हैं, पोलियो भी जिंदा है और कैंपेन भी जिंदा है और उसको 40 साल हो गए। इस तरह से सेफ्टी की बात यह है कि लेट अस रिगार्ड पेशेंट सेफ्टी एवरी डे एनीवेयर वेयर वी आर वर्किंग, चाहे हम थिएटर में काम कर रहा हूँ, चाहे हम ER में काम कर रहा हूँ, चाहे लेबर रूम में काम कर रहा हूँ, चाहे वार्ड में काम कर रहा हूँ। पेशेंट की सेफ्टी सबसे मुकद्दम हमारा फर्ज होना चाहिए, एज ए डॉक्टर, एज ए पैरामेडिक, एज ए नर्स, एज ए PG, एज एवरीथिंग, क्योंकि वो बेचारा मासूम पेशेंट टोटली डिपेंडेंट है अपने फलाह बहबूद के लिए हम पर, जो कि उसका ख्याल कर रहा है इलाज के हवाले से और बकिया चीज़ों के हवाले से। रूट बात करना तो बहुत दूर की बात है, हमें देखना चाहिए साहब उसको प्रॉपर दवाएं मिल रही है, प्रॉपर केयर हो रही है, और दैट इज़ पेशेंट सेफ्टी। तो छोटी छोटी चीज़ों से पेशेंट सेफ्टी शुरू होती है, फिर आखिर में बड़ी चीज़ मिल जाती है साहब कि हम गलत ऑर्गन का ऑपरेशन ना करते हैं, सही करें। और उसके बाद एक और सेफ्टी है जो कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सन।
अगर वो सर्जरी कर रहा है तो ही शुड बी कॉम्पिटेंट, अगर वो एनेस्थीसिया दे रहा है तो ही शुड बी फुल्ली ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट जो कि तालीम याफ्ता हो और एक्सपीरियंस हो। अगर सर्जन ऑपरेट कर रहा हो तो वो फुल्ली ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस हो, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी का सवाल है। अगर कोई डिलीवर करा रहा किसी बच्चे को तो वो दाई ना हो, मिडवाइफ हो, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मिडवाइफ, वेल ट्रेन्ड मिडवाइफ, तो दैट विल ऐड टू द सेफ्टी ऑफ द मदर एंड सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। इस तरह से अगर कोई अनट्रेन्ड सर्जन अनट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट मरीज को ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका तो खुदा ही हाफिज, ये सेफ्टी का फिर खतरे में पड़ गए। लेकिन गॉड नोज हु नोज कि कॉम्पिटेंसी इस एनेस्थेटिस्ट की, इस सर्जन की है कि नहीं। सो वी नीड टू हैव ए गुड न्यूज फॉर द पेशेंट। दैट गुड न्यूज इज well trained anesthetist, well trained and experienced surgeon, so that mortality and morbidity is not compromised. अपने चारों तरफ हम देखें, अपने गिरेबान में भी झांके, are we trained and qualified, and how many of us are trained and qualified around us? क्या मेरे मरीजों की देखभाल क्वालिफाइड एंड ट्रेंड बंदों से हो रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली कंप्रोमाइज करता है पेशेंट सेफ्टी पर। और हमारा ओथ कहता है, हमारी एथिक्स कहती है, नो हार्म टू द पेशेंट, क्योंकि अगर हार्म हो गया तो ओथ टूट गया और बहुत कुछ गड़बड़ हो गई। और जाहिर बात है इसका हिसाब किताब देना होगा, अकाउंटेबिलिटी है, आप माने या ना माने या ना माने, अकाउंटेबिलिटी है, चाहे इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में। अगेन, और अपना ज़मीर तो मौजूद है, अपने ज़मीर को जवाब देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर वक्त वेट करें इस बात का, पेशेंट सेफ्टी, ताकि क्योंकि मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ, वरना ये काम छोड़ दें और जा करके कोई और प्रोफेशन इख्तियार करें। अगर हेल्थ केयर बनना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और अगर आपको मरीज की देखभाल करनी है तो भाई सबसे पहले हेल्थ केयर के हिसाब से पेशेंट सेफ्टी सबसे मुकद्दम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप बैठे, हम समझ गए। असल में इसका बाद मुख्तसर में बता दूं, ये इदारे पे डिपेंड करता है कि जहां आप काम करती हैं वो इदारा या जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, मार्केट में चीजें मिलती हैं कि वो उनको जो कंट्रोल देख रहे हैं। बस हम इसको वाइंड अप करेंगे। आप लोगों के लिए चाय भी है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उन जो दो स्पीकर थे उन्होंने दो शेर सुनाए थे, तो मैं भी एक शेर आखिर में आपको दोबारा सुना के इसको वाइंड अप करता हूँ। तो जब हम मरीज हमारे सामने हो तो हम ये समझें कि मरीज के लिए देखकर तुझे दुख में यूं एहसास होता है, देखकर तुझे दुख में यूं एहसास होता है, जैसे आईने में खड़ा मेरा अक्स उदास होता है। जब हम मरीज को अपने लिए बेहतर समझेंगे तो मैं समझता हूँ ये चीजें। तो अभी बाहर चाय का अरेंजमेंट है, तमाम लोगों को चाय पीनी है बाहर। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.